اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आइए आज क्लास शुरू करने से पहले ज़रा सा इल्म की फ़जीलत पे एक नज़र डालते हैं कि एक हदीस से ये पता चलता है कि जो शख्स इल्म का रास्ता इख्तियार करे, जैसे कि इस तरह की इल्म की मजलिस जहाँ पे हम दीन सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो उसके ज़रिए हमारा जन्नत का रास्ता अल्लाह ताला आसान कर देता है। और एक और हदीस से ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला, उसके फ़रिश्ते, आसमान और ज़मीन की मखलूक, हत्ता कि चींटियाँ अपने बिल में और मछलियाँ तक पानी में लोगों को भलाई सिखलाने वाले पर रहमत की दुआएं करती रहती हैं। तो आपको अपने लिए वक्त नहीं मिलता तो दूसरी मखलूक आपके लिए दुआएं करती रहती हैं जब तक कि आप इल्म सीखने में मशगूल रहते हैं, और किसी और अमल पर ऐसी दुआएं नहीं मिलती जैसे इल्म को सीखने और सिखाने पर मिलती हैं। और तो हम सबको ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की दीन की महफ़िलों में जोड़े रखे और हम सब इन महफ़िलों से अपने लिए अमल के पॉइंट्स लेते रहें। अमल करने के लिए जो भी पॉइंट्स हमें समझ में आए, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन महफ़िलों से हम लोग अपनी ज़िंदगियों में अमल करें उन चीज़ों को सीख करके इंशाल्लाह। तो आइए इस इल्म की महफ़िल को और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए दरूद शरीफ की फ़जीलत पर एक नज़र डालते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दुआए इब्राहीमी हैं। लिहाजा हर दुरूद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमाज के अंदर जो पढ़ा जाता है उसमें आपका ज़िक्र होता है। फिर उसके बाद अज़वाज का, क्योंकि वो भी आपके मिशन में शरीक थी। हर तकलीफ़ और तंगी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में साथ दे रही थी। फिर आपके सहाबा आपके साथ थे और वो सब भी आपके इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या उनका एहसान नहीं माना जाएगा? और आपकी आल और आपका ख़ानदान, बेसिकली देखा जाए कि ये दुरूद शरीफ जो है क्यों कहा जा रहा है कि दुरूद भेजो, तो असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का एक बेहतरीन शक्ल में एतराफ़ है, शुक्र नेमत है। आपके एहसानात का एतराफ़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम पर एहसानात हैं। आपकी अज़वाज का एहसान है। आपकी अज़वाज अगर वो इल्म ना हासिल करती ये क़ुरबानियाँ देकर आपसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत से गोशे हमसे छुपे रह जाते और हमारे लिए हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना ना होता। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि न सिर्फ दुरूद बल्कि सलाम भी भेजो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जहाँ तक सवाल भेजने का और जहाँ तक सलाम भेजने का सवाल है तो वसल्लिमु तस्लीमा, तो आप ये तशहुद में पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये दुरूद और सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता है। अस्सलाम तो अल्लाह के नामों में से भी एक नाम है और इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपके ऊपर हो, अल्लाह की रहमतें हों आप पर, अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ हो और अल्लाह आपका निगहबान हो, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। और जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजें तो
آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا۔ اس پر میں نے اللہ عز و جل کے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کچھ فرشتے اس طرح مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ بات مسند احمد سے پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اسی طرح تشہد میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے یہ پڑھ لیا تو تم نے اللہ کے ان تمام نیک بندوں کو سلام پہنچا دیا جو زمین اور آسمان میں ہیں۔ تو سبحان اللہ، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنا مختصر اور جامع سی دعا ہے، لیکن کتنا بڑا فعل، کتنا بڑا عمل ہے یہ، کہ ہمیں تو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اس سارے صالحین لوگوں کو جو زمین اور آسمان میں ہیں سلام بھیجیں۔ لیکن اس دعا کے ذریعے جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، اس دعا کے ذریعے الحمدللہ ان سب کو ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے۔ درود شریف کے تو کئی ورژنز ہیں، لیکن مختصر ترین درود جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور اسی طرح سنن ابی داود میں آیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آل محمد، اور اسی طرح ایک اور درود ہے کہ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد، اور اسی طرح درود ابراہیمی ہے، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مختصر درود ابراہیمی بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ پھر اسی طرح درود کے اور بھی مختلف الفاظ ہیں جس میں آپ کے ازواج اور ذریات بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ کئی درود جو ہیں وہ لوگوں نے بھی بنا لیے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسنون درود ہی پڑھا جائے۔ تو اب کرنے کے کام کیا کیا ہیں ہم لوگوں کے لیے آج کی کلاس سے؟ انشاءاللہ پوائنٹس آف ایکشن کہ ہم کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں اور ہم پر کثرت سے رحمتیں نازل ہوں، اور جمعے کے دن خصوصی طور پر عام دنوں کے نسبت زیادہ درود پڑھیں، اور دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر دعا مانگیں۔ غم اور دکھوں سے نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اللہ کی رحمت کے فوری حصول کے لیے بھی ہم کثرت سے درود پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ نازل ہو تو آپ بیٹھ کر کثرت سے درود پڑھیے، بلکہ بیٹھ کر کے آپ چلتے پھرتے کھانا پکاتے وقت بھی اس کی کثرت کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی فوری مدد آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ اور فرشتوں کی دعائیں اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو درود کی کثرت کرنی ہوگی، اور گناہوں کی بخشش کے لیے بھی درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور پوری توجہ سے اذان سنیں، پھر اس کے بعد درود پڑھیں، پھر اذان کے بعد والی دعا پڑھیں، تاکہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں۔ اور آپ کا نام لکھتے وقت مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں لکھ رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شارٹ کٹس نہ یوز کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل لکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ والا درود ہی پڑھیں، خود سے بنائے ہوئے درود پڑھنے سے بچیں۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنی کلاس تجلیات نبوت، ڈاکٹر طلعت فاطمہ، استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین، وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین، وعلی من تبعہم بإحسان من الأئمۃ والہداۃ والدعاۃ والاتقیاء والصالحین، وعلی من سلک سبیلہم الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے اپنی کتاب کے پیج نمبر 86 تک لاسٹ ٹائم مکمل کر لیا تھا اور پیج نمبر 87 شروع کر لیا تھا۔ موضوع تھا ہمارا مقابلے کی مختلف تدبیریں، یعنی کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانیہ تبلیغ کرنے کے بعد کس طرح سے آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرنا شروع کیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام اسلام کی دعوت کو روکا جا سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیے یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ ہنسی اڑانا، تحقیر اور استہزاء کی روش اپنانا، یہ کام کیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانا شروع کیا، اور پھر جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہاں پر ہنسی مذاق شروع کرتے اور آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا کر کے ان کا مذاق اڑاتے۔ پھر دوسرا کام انہوں نے یہ شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سے لوگوں کو روکنے کے لیے انہیں قصے کہانیاں سنانا شروع کیں۔ انٹرٹینمنٹ کے مختلف طریقے انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان دھرنے کے بجائے لوگ اس میں مصروف اور مشغول ہو جائیں، جو کہ آج ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی بھی دینی محفل ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ اور شروع ہو جاتا ہے، کوئی ایک سنجیدہ کلاس شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور کلاس شروع کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے، ان کا ذہن بہک جاتا ہے اور ان کو ایک صحیح اور مثبت کام کے لیے وقت نہیں مل پاتا، کیونکہ وقت کے تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہی ہیں نا، دن اور رات کے 24 ہی گھنٹے ہیں۔ اب ان کو چاہیں ہم انٹرٹینمنٹس میں لگا دیں اور چاہیں تو پھر ہم ان کو کسی سنجیدہ علمی محفل کے ساتھ میں استعمال کریں، تو یہ کام انہوں نے کرنا شروع کیا کہ بات سننے سے روکنے کے لیے انہوں نے انٹرٹینمنٹس کے مختلف انداز لوگوں کے سامنے پیش کیے، کہانیاں، قصے، ناچ گانا بجانا، یہ سب کچھ۔ تو آج ہم یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا، پیج نمبر 87۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور بڑا تفنن اختیار کیا۔ تفنن کا مطلب کیا کہ بہت مختلف طرح کی چیزوں کو سامنے لانا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں بھی یہ کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گڑھا ہے،
یعنی سب مل جل کر گڑھتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن اور شیاطین اترا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی مختلف باتیں مختلف لوگوں کے سامنے جا جا کر محفلوں میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیں۔ اصل میں وہ سمجھ چکے تھے کہ حقیقت ہے کیا، لیکن اب اس کی پردہ پوشی کرنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے اور وہ بات صحیح طریقے سے لوگوں تک نہ پہنچے، اس کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے پھرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس سے منحرف کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوں۔ سورۃ الشعراء کی یہ آیات ہیں۔ آپ کے کتاب میں فٹ نوٹ میں سورت کا نام اور آیات کا نمبر لکھا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ لیا کیجیے اگر آپ نوٹ نہ کر پائیں۔ تو یہ جو بات یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس پر شیطان آتے ہیں اور جو جس طرح سے کاہنوں کے اوپر آتے ہیں، تو اس کی تردید کی قرآن نے اور یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الشعراء کی۔ یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن حکیم میں فرمایا، سورۃ الشعراء میں ہی فرمایا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں۔ کون کون سی باتیں؟ کہ ان کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں صحراؤں میں، میدانوں میں، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جس کو وہ کرتے نہیں۔ تو یہ تین باتیں اس آیت میں بیان کی گئیں کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں، اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی، کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔ یعنی ان کی پیروی نہ بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، صحیح عقل کے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے نہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور نہ اسی طرح سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں وہ کرتے نہیں۔ وہ اگر سچ کی دعوت دیتے ہیں تو خود بھی سچ بولتے ہیں، وہ اگر امانت کی دعوت دیتے ہیں تو خود بھی امانت دار ہیں، وہ اگر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں تو خود بھی ایک اللہ کی عبادت گزار ہیں۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی تبلیغ اور دعوت کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں، لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت، اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ بحث اور کٹ حجتی۔ بحث اور کٹ حجتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ بہت زیادہ آرگیو کرنا اور بہت زیادہ کسی سے کسی بات کی تکرار کرنا، اور اس طرح سے کہ اس کی بات کو رد کر دینا۔ مشرکین کو تین باتوں پر بڑا اچنبھا تھا، اور حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں۔ ایک توحید، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، دوسری رسالت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔
تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے، قرآن حکیم ان کی باتوں کی ترجمانی کرتا ہے، کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ سورۃ الصافات کی آیت ہے یہ۔ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے، یعنی کہ اس طرح کا اٹھایا جانا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہوگا۔ اور کیا کہتے تھے؟ سورۃ سبا کی آیات ہیں، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑھ رہا ہے یا پاگل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتوں کی اطلاع قرآن حکیم میں دیتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کیا سوچتے ہیں اور ان کی زبانیں کیا کیا کہہ رہی ہیں اور ان کے دلوں میں کیسی سوچ ہے۔ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، اموتن ثم بعث ثم حشر حدیث خرافت یا ام امر، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا؟ اے ام امر، یہ تو خرافات ہیں، یعنی بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان باتوں کا کئی طرح جواب دیا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بدکاری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر اور بدکار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم اور بدکار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے گا۔ اسی لیے اس نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلمانوں یعنی اپنے اطاعت شاروں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اسی طرح سورہ سعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں آگے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں تک عقلی استبعاد کا معاملہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یوں تردید فرمائی، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے۔ اور فرمایا کہ دیکھو کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور پوچھا کہ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، اس آسمان و زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہیں۔ التباس کا شکار ہیں یعنی کہ ایک دھوکے کا شکار ہیں، ایک ایسی بات کا شکار ہیں جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے، اور جس پر ایک کے اوپر دوسری چیز کو رکھ کر کے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مشرکین اور کفار کے ان سارے شک و شبہات کو پیش کر دیا کہ یہ لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہے۔ کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر طاقتور نہیں سمجھتے، یا یہ نہیں سمجھتے کہ وہی خلاق العظیم ہے، وہی سب کچھ ہے؟ جب وہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں اس کے باوجود وہ باقی چیزوں کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کسی شخص کو کوئی مانتا ہے کہ فلاں شخص میں اتنی طاقت ہے تو پھر اس کو اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب وہ مانتے ہیں کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کے پیدا کرنے کی وجہ سے آج ہمارا وجود ہے، تو پھر وہ اس بات سے کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ پیدا کر لے گا، جبکہ دوبارہ کسی کام کو کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے پہلی بار کے کرنے سے۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے، تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر برا سمجھتے تھے، ان کی ذات کو میں کوئی خامی سمجھتے تھے، نہیں، وہ رسالت اور نبوت کے ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیکوکار، صادق اور امین کی حیثیت سے جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کا عہدہ ملا تھا، نبوت کا شرف ملا تھا، اس کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت اور تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس خیال کا نقشہ مزید کھینچتے ہوئے فرمایا بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو۔ اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا تھا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، جی ہاں
ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، یعنی انسان ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ یعنی وہ احسان کیا ہے؟ جس کو چاہتا ہے وہ رسالت، نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا عزت و شرف اور احسان ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے، انسان ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں رہتا۔ کیوں قرآن نے اس کا جواب دیا؟ اس لیے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ تو یہ جو بات ہے کہ لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ فرشتے کو رسول بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو یہ بات جو ان کا اعتراض تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان جو ہمارے ہی جیسا ہے اس کو رسول بنا کر بھیج دیا، تو فائدہ کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرشتے کو رسول بناتے تو ہمارے لیے کوئی بڑی چیز ہوتی۔ تو اگر فرشتے کو رسول بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیج دیتے تو بھی ہوتا تو وہ انسان ہی کی شکل میں ان کے درمیان میں، اور پھر ان کے لیے ایک اعتراض آ جاتا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے کے لیے ہی، اپنی حمد و ثنا کے لیے ہی بنایا ہے، اور ہم تو انسان ہیں اور ہمارے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کے جیسے اعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ایک اعتراض لے کر کے آ جاتے۔ اور اب کیا اعتراض تھا کہ ہمارے ہی جیسا ایک نبی بنا کر، ایک انسانوں میں سے ہی نبی بنا دیا، تو ہم اس کو کیوں مانیں؟ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور انسان بھی تھے، بشر یعنی انسان بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہیں مل سکی، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا۔ اب ایک اور چیز لے کر آ گئے، کہنے لگے کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ یعنی اب ایک نیا حربہ استعمال کرنا شروع کیا کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، ثقیف کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑ دے اور پھر ایک مسکین کو، غریب کو اپنا پیغمبر بنا لے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اب آپ دیکھیں کہ اعتراضات کی کس درجے میں بوچھار ہے اور کس درجے میں کٹ حجتی ہے، کس درجے میں آرگیومنٹس کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا اور فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم بناتے اپنا نبی اور کس کو نہ بناتے؟ کیا ان کے اندر اتنی ہمت اور جرأت اور قوت ہے؟ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے، جس کے لیے جس چیز کا چاہے فیصلہ فرما دے۔ تو یہ تو نہیں ہے اس بات کے مکلف کہ پھر یہ کسی کو وہ حیثیت دے سکیں۔ یعنی وحی، قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو دے۔ چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے، ایلچی یعنی ایمبیسڈر ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازم، یعنی اس کی جو حیثیت ہے اس کے اظہار کے تمام لوازم، یعنی خدم و حشم یعنی خدمتگار، اور اس کے لیے بہت لیوش قسم کے تمام لوازمات، مال اور جاگیر اور جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلو میں اردلی، پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اکیلا چل رہا ہو اور وہ بھی اس حال میں کہ لوگ اس کو پتھر مار رہے ہوں اور وہ اپنی بات کہہ رہا ہو، بلکہ وہ بڑا معزز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگ چلتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد اللہ کا ایلچی ہوتے ہوئے، اللہ کا ایمبیسڈر ہوتے ہوئے، پیغمبر ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے، یعنی ایک اپنی روزی روٹی کے لیے بازاروں میں وہ سامان تجارت لے کر کے پھرتا ہے جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتار دیا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا مشرکین کا اعتراض، لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب مالدار، نیچے اونچے، غلام آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب اگر آپ جاہ و جلال کے ساتھ خدم و حشم اور بڑے بڑے لوگوں کے جلو میں چلتے پھرتے تو آخرکار کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے تھے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے، جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی، اس لیے مشرکین کی اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک نئی بات، نیا شوشہ چھوڑا کہ اگر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر وہ اتنے غریب مسکین کیوں ہیں، اور اس طرح عاجزی کے ساتھ اپنی دعوت کی تبلیغ کیوں کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میں باقاعدہ طور پر ایک گروہ ہونا چاہیے تھا لوگوں کا، معزز لوگوں کا، جن کے ساتھ چلتے پھرتے وہ ان کی ایک عزت ہوتی، ایک شان ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ ان کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، ان کا رسول ہونا ہی ان کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے بڑی عظمت ہے۔ کوئی شخص اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، اس سے بڑھ کر وہ کون سکتا ہے؟ تو ان کی جو باقی کی چیزیں تھیں، باقی کی ڈیمانڈز تھیں، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی جاہ و حشمت کی کوئی عزت اور کوئی ویلیو اور کوئی قدر نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ اللہ کا پیغام لانے والا شخص کون ہے، اصل کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا شخص کون ہے، اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو ہے۔ اس شبہ کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا، مشرکین نے، کفار مکہ نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم رہیں اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا کچھ حصہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ، یعنی توحید کا، جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی۔ تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات اور افعال میں ایک مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے صرف اللہ ہی خالق ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے اور صرف وہی مالک بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، صرف وہی رازق ہے
جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے، صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں تک کہ چیونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ صرف وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے۔ وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے، اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے، اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جس کو چاہے پکڑ لے، اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو حکم چاہے لگاتا ہے۔ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ اب کیا بات ہے کہ یہ ساری باتیں، یہ جتنی باتیں ابھی میں نے پڑھی اس پیراگراف میں، یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات اور مذکورہ صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کہتے تھے، اب یہ بہت اہم بات ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں ایک، جیسے آج ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا بات کہتے تھے؟ اور اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس آئینے میں کہیں ہمارا اپنا عکس تو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں، مثلاً پیغمبروں اور نبیوں کو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، یعنی کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، یعنی کچھ معاملات کو نمٹانے کا، کچھ معاملات کو حل کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں۔ مثلاً کیا کیا وہ کر سکتے ہیں ایسے لوگ؟ مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دے دیتے ہیں، اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف اور اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں، یعنی بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔ مشرکین نے اپنے ان فاسد خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا، اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے سے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے کہ ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو، ہمارا خطرہ دور کر دو۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ اعمال کیا تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا؟ تو وہ اعمال یہ تھے، یہ اعمال ہم دیکھیں کہیں ہماری زندگیوں میں یہ اعمال تو نہیں داخل ہیں۔ وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء کرام، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں، تو مورتی تراشنے کے بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے۔ آستانے جیسے اب آج کل درگاہیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے۔ کن کا؟ اللہ کے سوا ان ہستیوں کا۔
نیز نظر نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے، کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال و اسباب، غرض جس سے جو ہو سکتا تھا وہ نظر کر دیتا تھا۔ کھیتی، غلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی اور مال و اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے۔ اب سنتے جائیے اور غور کرتے جائیے، کیا یہ باتیں، یہ کام اس دور کے ساتھ ختم ہو گئیں یا ابھی بھی موجود ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد پر نظر ڈالیں۔ کھیتی، غلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی اور مال و اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے، یعنی کچھ لوگ ہوتے تھے جو وہاں کا خیال رکھتے تھے اس جگہوں کا، اور یہ سب کچھ وصول کرتے تھے۔ آج بھی ہوتے ہیں، آج بھی مجاور ہوتے ہیں نا۔ کسی درگاہ پہ اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہوا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں مخصوص جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے تھے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی، البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ علیحدہ تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے۔ وہ جہاں چاہتا چرتا اور گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا، بلکہ اسے تقدس کی نظر سے، تقدس یعنی بہت پاک سمجھ کر اس کی نظر سے اس کو دیکھا جاتا۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کے بجائے گھر ہی پر ذبح کر لیتے، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرے؟ دو شرطیں ہیں ذبیحہ کے لیے: اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور خون بہایا جائے، تب تو وہ اللہ کے نام پر قربانی ہے، ادروائز تو وہ قربانی قبول نہیں، چاہے وہ کتنے بڑے جانور اور کتنے قیمتی جانور کی کیوں نہ ہو، اور نہ اس سے کھانا جائز ہے۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے۔ اس کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہوتے اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کرتے، یعنی آستانوں کو چھو کر برکت حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے، نظر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے وغیرہ۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں دور اور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے تھے۔ سبحان اللہ! میں تو جب یہ پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں اور اس دور میں کیا کوئی فرق تھا؟ کیا اس سوچ میں اور آج کی سوچ میں کوئی فرق ہے؟ ان کو تو ہم جاہلی دور کے لوگ کہتے ہیں، ان کو ہم کفار کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہمارے کون سا ایسا شہر ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی درگاہ یا آستانہ نہیں ہے؟ بعض وقت پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یہاں پر دفن ہونے والا ہے کون، لیکن چونکہ وہاں پر ایک ایسی عمارت تعمیر کر دی جاتی ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور لوگ پھر وہاں جا کر وہی حرکتیں کرتے ہیں جو ساری یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میری والدہ ڈاکٹر تھی، میں آپ سے بتاؤں، مطلب ہوتا ہے نا کہ سچے ہم کتاب پڑھیں لیکن سچے واقعات جو زندگی میں گزرے ہوتے ہیں بعض وقت وہ بڑا سبق دے جاتے ہیں۔ تو میری والدہ ڈاکٹر تھیں، تو ان کے پاس ایک خاتون آئی، دیکھنے سے بہت کمزور سی لگ رہی تھیں اور بیمار تھیں کافی۔ تو میری والدہ نے ان کو نسخہ لکھا، اس کے بعد میں ان سے کہا کہ آپ تھوڑا سا اپنی غذا پر توجہ دیں اور غذا اچھی آپ لیا کریں، آپ کمزور ہیں کافی۔ تو کہنے لگیں کہ ہم سے اچھی غذا اور کون کھاتا ہوگا، ہم تو روزانہ مرغ کھاتے ہیں اور مٹھائی، یہ 2 چیزیں تو ہمارے کھانے میں روز آنا کے شامل ہیں۔ تو تھوڑی سی میری والدہ کو حیرت ہوئی کہ بظاہر دیکھنے میں حال حلیہ سے تو بہت ہی غریب سی لگ رہی تھیں، تو ان کو یہ ہوا کہ مطلب کیسے یہ مینیج کرتی ہوں گی اس طرح کا کھانا۔
تو انہوں نے بتایا کہ میرے وہ فلاں جو درگاہ ہے وہاں کے مجاور ہیں میرے شوہر، اور جب وہ مرغہ ذبح کرتے ہیں وہاں پر تو بس وہ اس کو اچھال کر کے، پیچھے گھر ہے ہمارا، وہاں پھینک دیتے ہیں اور پھر وہی مرغہ ہم لوگ کھاتے ہیں اور اسی سے ہمارے یہاں کھانا پکتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب آج پڑھ لکھ کر کے بھی، اتنا روشن خیال ہو کر بھی، آج ہمارے اعتقادات کیوں نہیں بدلے ہیں؟ کیوں ابھی تک کہ ہم انہی الجھنوں کا شکار ہیں؟ اور اگر ہمیں کوئی منع کرتا ہے، کوئی روکتا ہے، تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ طرح طرح کے اس کو القابات سے نواز دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں پر ہم خود غور کریں کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں، کس سے ہم لڑائی مول لے رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی مول لے رہے ہیں، یا کہ اس شخص سے لے رہے ہیں جو ہمیں سیدھا رستہ دکھا رہا ہے؟ اور رہا یہ عرس کی بات، تو آپ کو ہر شہر میں کہیں نہ کہیں پہ عرس اس طرح کا نظر آتا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اجمیر جانے کے لیے پوری بسز جاتی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہم ننیالی بزرگوں میں سے تھے، لیکن آج تک ہم لوگوں نے کبھی بھی اس شہر کا کوئی چکر نہیں لگایا۔ جب بھی کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے، اس کی طرف سے دعا کی جائے، اس کی طرف سے لوگوں کو قرآن پڑھ کر کے اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اس کی لیے مغفرت مانگی جائے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا جانے والا بندہ جانے کے بعد کس حال میں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، یہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ہم کسی کو جنتی کہیں یا دوزخی کہیں، اس کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے دیا ہی نہیں، یہ صرف اور صرف اس کو پتہ ہے۔ یہ پردہ غیب کی باتیں ہیں، اور اگر ہم ان پردہ غیب کی باتوں کو اپنے لیے جائز سمجھ کر خود کرنے لگتے ہیں تو گویا ہم شرک کرتے ہیں، ہم شرک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رائٹ نہیں دیا کہ ہم کسی کو جنتی کہیں یا دوزخی کہیں، چاہے اس کے اعمال کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں اور چاہے اس کے اعمال کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو اس نے بخش دیا اور کس کو اس نے نہیں بخشا۔ بعض وقت بظاہر انسان بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کوئی عمل وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو ضائع کر ڈالتا ہے، اپنے کیے ہوئے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان بہت زیادہ احسان کا معاملہ کرتا ہے، لیکن وہ احسان کو جتا دیتا ہے۔ احسان کو جتانے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بعض وقت ایک انسان بہت دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے اور ریاکاری سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا پاس۔ اور بعض وقت ایک انسان ایک آدھی کھجور صدقہ کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس صدقے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس درجے میں پالتا اور پوستا ہے، اور بڑھا چڑھا کر جب وہ قیامت کے دن پہنچے گا تو احد کے پہاڑ کے برابر اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کبھی کسی کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو کہ فلاں دوزخی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا۔ ہم مختار نہیں ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، اور ان پردہ غیب کی باتوں کو اپنے زبان سے کہنے نکالنے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ پیج نمبر ہمارا 101 ہے، پہلی لائن ہم نے پڑھ لی تھی، نیکسٹ پیراگراف پڑھیں گے۔ یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ساری نظر نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے، اے بابا میرا فلاں کام بن جائے، فلاں مصیبت ٹل جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف اور اختیار کے ماتحت کرتے ہیں یا اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں۔ تو یہ تھا مشرکین کا شرک، مشرکین کا شرک۔ اب اس آئینے میں دیکھ لیں جس کو دیکھنا ہے کہ شرک کا کام کہاں سے کہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔
مشرکین کا یہ شرک تھا، اور جو بھی یہ کرے تو پھر وہ اسی صف میں شامل ہے۔ اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے ماں سوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا، اور یہ تھے انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوکار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا۔ وہ خود نہیں تھے اس میں ملوث، انہوں نے کوئی نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے ایسا کرنا ویسا کرنا، بلکہ ان کو انہوں نے خود اپنی ذاتی رغبت کے تحت ایسا ان کے لیے کر رکھا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، تو مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزری اور انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تصویر کشی فرماتے ہوئے کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا؟ یہ تو عجیب چیز ہے، اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کے چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں، ہو نہ ہو یہ گڑی ہوئی بات ہے۔ یعنی مشرکین اور کفار جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے تھے اور کہتے تھے، اس کو قرآن حکیم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے، اسلام کی تبلیغ کو روکنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت و بحث کے میدان میں اتر پڑے، تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کی قوت دے رکھی ہے اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ اس کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تمہیں غیب معلوم ہو گیا ہے، یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہے اور اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ اور فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ اور فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم لا تخرصون، اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو لگاتے ہو۔ چونکہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو غیب کا کوئی علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی ہے، اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جب ان سے قرآن میں پوچھ لیا گیا کہ یہ سب کیسے تم کو معلوم ہے جو تم رسول کے بارے میں کہتے ہو، یہ سب جو کچھ تم کرتے ہو بنا کر کے لوگوں کو شرکیہ اعمال، تو یہ سب تمہیں کیسے، کیا کسی کتاب میں تم نے پڑھا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، یا تمہیں غیب کا علم ہے کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے؟ اب کس بات پر آ گئے؟ جس بات پر آج ہمارے بہت سارے گھرانے اڑے ہوئے ہیں، اچھے اچھے دیندار گھرانے اڑے ہوئے ہیں اس بات پر۔ کس بات پر؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس بات پر پایا ہے اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی نہ ہمیں غیب کا علم ہے، نہ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ کر رہے ہیں جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اور کیا کہا؟ قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت یعنی طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اور یہی آج کے مسلمان کا المیہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں، کتاب سے علم حاصل کرنا نہیں، غیب کا علم ظاہر ہے نہیں، تو پھر کرنا کیا ہے؟ جس پر باپ دادا کو پایا ہے اسی پر چلتے جانا ہے۔ وہ صحیح ہے، غلط ہے، کچھ ہے،
ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، چاہے اس کے نتیجے میں ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن جائیں، لیکن ہم ان اعمال کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے جو غلط فہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہمارے بزرگ کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ وہ سارے ہی اعمال غلط کرتے رہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو اور کوئی ایک عمل، کوئی ایک بات، کوئی ایک چیز ایسی ہو کہ جو انہوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی کسی بھی وجہ سے اختیار کی ہو، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم معلوم کریں کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیوں ہوتا تھا ایسا، ہماری فیملی میں ہوتا آیا ہے تو آخر اس کا ریزن کیا ہے۔ آج کے دور میں ہم بغیر ریزن کے کوئی کام کرنے تیار ہوتے ہیں؟ کوئی کام کرنے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ایک ڈاکٹر کو بھی ہمیں دکھانے جانا ہوتا ہے، کوئی ہم سے کہتا ہے آپ فلاں ڈاکٹر کو دکھا لیجئے، تو ہم دو رائے لیتے ہیں کہ آپ بھی بتائیے فلاں ڈاکٹر سے کبھی آپ نے علاج کرایا ہے، اور آپ بھی بتائیے اس کو میں دکھانے جا رہی ہوں وہ بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں آنکھ پر پٹی باندھ کر ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا آیا تھا، ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو، یہ ہماری خاندانی روایت ہے، اسے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ بہت سوچنے کی بات ہے۔ یہ کس کا رویہ تھا؟ ان مشرکین کا، ان کفار کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا، تکلیف دینے کا باعث تھے اس دور میں۔ سبحان اللہ، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا آج ہم وہی کپڑے پہنتے ہیں اسی طرح کے جیسے ہمارے آباء و اجداد پہنتے تھے؟ کیا انہی طرح کے چولہوں پر ہم کھانا پکاتے ہیں؟ کیا وہی ریسیپیز ہم یوز کرتے ہیں؟ کیا اسی طرح کے قلم اور پینسلز ہم استعمال کرتے ہیں؟ کیا اسی کتابوں سے ہم پڑھتے ہیں؟ کیا اسی طرح ہم پتوں پر لکھتے ہیں، کھالوں پر لکھتے ہیں؟ ہر چیز تو تبدیل کی ہے نا، ہم نے اپنی عقل لگا لگا کر کے اس میں جدتیں پیدا کی ہیں، علم کو کام میں لا کر اپنی زندگیوں کو آسان بنایا ہے۔ تو پھر ہم دین کے معاملے میں علم حاصل نہ کرنے کے کس طرح مجاز ہیں کہ ہم اس علم کو حاصل کیے بغیر ہم یہ کہتے رہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے لہٰذا ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ تو بہت میں احترام کے ساتھ اپنی ساری بہنوں سے اس بات کو کہوں گی کہ یہ ہماری آخرت میں نجات کا باعث نہیں بن سکے گا یہ جملہ کہ ہمارے یہاں ہوتا آیا تھا اس لیے ہم کرتے رہے۔ اس پر بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت پر پایا اور ہم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو، قرآن نے ان سے کہا کہ دیکھو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم لوگوں کو تو نہیں معلوم لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے اس کی بات سنو، وہ تمہارے ان شرکاء کی حقیقت بتلاتا ہے اور کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک اللہ کے سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں، اسی طرح تمہارے ان شریکوں کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں، بس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں اور برابر ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، ایسی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ لائے ہیں کہ اس سے زیادہ حقارت کی مثال ہو نہیں سکتی۔ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا، اب کبھی کھجور کھائیے گا تو اس کی گٹھلی کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ وہ چھلکا تو بھی اس کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، کل کا کل اختیار اللہ کا ہے۔ تو پھر جا کر کے ان درگاہوں پر مانگنا اور ان بزرگوں کو اپنا یہ سمجھ کر کے یہ ہمیں غیب کا علم رکھتے ہوئے کچھ دے سکتے ہیں، ان سے طلب کرنا کیسا ہے؟ پھر کیا یہ شرک نہیں ہے؟
اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور یہ خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے۔ کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد آپ کر سکتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوائے ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، نہ موت اور نہ زندگی، اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب اللہ نے ان شرکاء کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرکین کی کسی بھی گمان کردہ چیز پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، تو معاً اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند نہایت دلچسپ مثالیں بھی بیان کی۔ ایک جگہ فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے یعنی صدا و صحرا کے اور کچھ نہیں۔ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے تو اللہ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکاء کو جو مخلوق اور بالکل بے بس ہیں یکساں اور برابر کر دیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان شرکاء کو بھی پوچھتے ہو؟ اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو، آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے؟ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھونچکا رہ گئے، یعنی بالکل حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کی ساری حجت اور بحث جاتی رہی، شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے۔ پھر انہیں ایک غلط بات سجائی دی اور کہنے لگے دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں میں ان کی عقل مندی کا شہرہ تھا، اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے۔ لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ پہچانا نہ اس کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے،
یہ مطلب کبھی اشاروں کنایوں میں بیان کر دیا جاتا تھا اور کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں۔ چلے جا رہے ہیں کی بات بھی نہیں کہی گئی، کہا گیا دوڑے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے اور کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کے ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے، یعنی جلا دیں گے یا خپتی بنا کر رکھ دیں گے۔ یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود دن رات دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے یہ معبود اپنی جگہ سے نہ ہل سکتے ہیں، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ خود اپنی کوئی تکلیف رفع کر سکتے ہیں، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حقیقت ان کو یاد دلائی، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، یا ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے سن سکتے ہیں؟ اے نبی کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکاء کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں، یعنی مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ دونوں ہی کمزور ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کو اولیاء بنا لیا ہے اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کفر و شرک کو بیان کیا اور ان کے کفر و شرک کی حقیقت کو قرآن میں بتا دیا کہ یہ جو شرکا تم نے اپنے لیے گڑھ لیے ہیں، یہ جو تم نے معبودان باطل بنا لیے ہیں، یہ جو تم نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنا معبود بنا لیا ہے، ان کی حقیقت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا اور کہا، اس وقت شاعری کا چونکہ بہت دور دورہ تھا تو لہٰذا مشرکین کے لیے مسلمانوں نے بھی کچھ اشعار کہا عرب یبول الصولبان براسہ لقد ظل من بالت علیہ ثعالب، یعنی بھلا ایسا بھی کوئی پروردگار ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے؟ یقیناً جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں وہ ذلیل ہے۔ یعنی کہ بت ہوتے تھے اور اس پر اس زمانے میں کوئی صحرا کے اندر لوگ رہتے تھے تو صحرا کے جانور آتے تھے اور گندگی کر دیتے تھے ان بتوں کے اوپر، لیکن وہ بت اس بات پر قادر نہیں تھے کہ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں۔ لیکن جب نوبت اس کھلم کھلا نقد و تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے، انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دیں اور ان کے پروردگار کو بھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہیں، یعنی کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے قرآن حکیم ہمیں روکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور وہ یعنی مشرکین اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ یعنی وہی بات ہے نا کہ کیچڑ میں اگر پتھر ڈالا جائے گا تو چھینٹیں اڑیں گی کیچڑ کی۔ بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا
تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کیں، اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں۔ تو یہاں پر یہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح اب انہوں نے کھلم کھلا مسلمانوں کو جسمانی تکلیفیں دینا بھی شروع کی۔ پہلے تو بات چیت کی حد تک بات تھی، قرآن کی زبان میں ان کو جواب دیا جا رہا تھا، اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ بات حد سے نکل چکی ہے تو انہوں نے مسلمان ہونے والے لوگوں کو جسمانی اذیتیں دینا شروع کی۔ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔